ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 22 जून के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के ईरान में 3 जौहरी तनसीबात पर हमले। अमेरिकी सदर का कहना है कि अब अमन का वक्त आ गया है। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ईरानी वजीर खारिजा ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर शर्मनाक हमला किया, अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। देखिए, जब बैरूनी जारियत होती है तो कौमी इत्तेहाद पैदा हो जाता है और यही हम इस वक्त देख रहे हैं ईरान के अंदर और बाहर। ये ताकत के तवाज़ुन का मसला नहीं बल्कि मज़ाहमत का मसला है। हम मज़ाहमत करेंगे। इसराइली अफवाज IDF का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइल दागे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि अगर ये तनाज़ा हमारे कंट्रोल में ना रहा तो आम शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। Moments when the direction taken will shape not only the fate of nations, but potentially our collective future. This is such a moment. पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। क्या ये एक शानदार चाल है या खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में नामाकूल फैसला? हुकूमत पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक ये फैसला सदर ट्रंप की पाकिस्तान इंडिया हालिया कशीदगी के दौरान फैसला कुन सफारती मुदाखलत और कायदाना किरदार के एतराफ में किया गया। शुक्रिया ट्रंप, मगर उड़ीसा जाना जरूरी है। मोदी का ट्रंप को साइस्ता इनकार और इंडिया में आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मौजूदगी के चर्चे। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और जानिए क्या मोसाद ईरान पर हमलों के पीछे है और इजरायली खुफिया एजेंसी के कामयाब और नाकाम मिशंस कौन से हैं। माजी में मोसाद ने दुनिया भर में कई अहम खुफिया ऑपरेशंस किए, जिनमें से बाज कामयाब हुए और बाज नाकाम साबित हुए। ये भी जानिए कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम इतना मुतनाज़ क्यों है। आखिर अमेरिका और इसराइल इसे हर कीमत पर क्यों खत्म करना चाहते हैं। जंग तो हम सब अपने स्क्रीन पर रियल टाइम में देख ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सवाल शायद सबके जहन में है वो ये है कि इसराइल ने अचानक ईरान पर इस तरह हमला क्यों किया और ईरान का जौहरी प्रोग्राम इस कदर मुतनाज़ क्यों है। इसराइल और मग़रबी ममालिक को ईरान के जौहरी प्रोग्राम से आखिर क्या मसला है। आज सरबीन में इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और टेक्नोलॉजी में जानिए चीन में बगैर ड्राइवर के ट्रकों की आजमाइशी सड़कों पर आमद। ये ट्रक एक आम सड़क पर बगैर किसी ड्राइवर के चल रहे हैं। ये वीडियो पोनी AI ने बनाई है ताकि दिखा सके कि उसकी गाड़ियाँ क्या करने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत भी आज के सरबीन में शामिल हैं, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में 3 जौहरी तनसीबात पर हमले मुकम्मल कर लिए हैं, जिनमें फर्दू, नतंस और अस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अजीम अमेरिकी मुसल्लह फौज को मुबारक हो, दुनिया की कोई दूसरी फौज ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने अपने पैगाम के आखिर में लिखा कि अब अमन का वक्त है। उन्होंने कहा, हमने ईरान के 3 जौहरी तनसीबात पर बहुत कामयाब हमला मुकम्मल कर लिया है।
جن میں فردو، نتنز اور اصفہان شامل ہیں۔ تمام طیارے اب ایران کی فضائی حدود سے باہر ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ فردوں پر بمبوں کا پورا پے لوڈ گرایا گیا تھا اور تمام طیارے امریکہ واپس آ گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق ایک امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ B-2 بمبار طیارے ایران پر امریکی حملوں میں ملوث تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اطلاع دی تھی کہ امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کو مبینہ طور پر امریکی جزیرے گوام کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا تھا، جس سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھی کہ طیارہ ایران پر امریکی حملے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر امریکہ کی جانب سے کیے گئے حملوں کے بعد قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ایران کو اب ہر صورت میں امن کا آپشن چننا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو مستقبل میں مزید حملے کیے جائیں گے جو اس سے بہت زیادہ بڑے لیکن بہت آسان ہوں گے۔ Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ٹرمپ نے اپنے مختصر خطاب کے دوران تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے ایران میں فردو، نتنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ سب نے ان تنصیبات کے نام سالوں سے سن رکھے تھے جب وہ ایران یہ بدترین تنصیبات بنا رہا تھا۔ آج رات میں دنیا کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان حملوں میں ہمیں بہترین کامیابی ملی ہے۔ Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے ایک ایسا سانحہ ہوگا جو گزشتہ 8 دنوں سے بہت بڑا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ابھی بہت سارے اہداف ایسے ہیں جنہیں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آج رات ہم نے سب سے مشکل ہدف کو نشانہ بنایا ہے، لیکن اگر امن قائم نہیں ہوتا تو ہم دیگر اہداف کو درستگی، رفتار اور کامیابی سے نشانہ بنائیں گے۔ امریکی حملوں پر اپنے ابتدائی رد عمل میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا نیٹ ورک ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور اس کی دفعات جو اپنے دفاع کے لیے جائز رد عمل کی اجازت دیتی ہیں، ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام اختیارات محفوظ رکھتا ہے۔ اراغچی نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا جس کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے تمام اراکین کو اس انتہائی خطرناک لاقانونیت پر مبنی اور مجرمانہ رویے پر گھبرانا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اسرائیل پر متعدد میزائل داغے ہیں، جس کے یروشلم میں ہمارے نامہ نگار کے مطابق تل ابیب میں سائرن اور متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ عرب ملک اردن کے دارالحکومت عمان میں صبح سے 2 مرتبہ سائرن کی آوازیں سنائی دی ہیں، جس سے ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان میزائلوں کا ہدف اردن نہیں ہے، لیکن اردن کی ایئر فورس نے گزشتہ دنوں میں ایسے میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے کے لیے کارروائی کی ہے جن کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ اردن کی حدود میں گر سکتے ہیں۔ پورے مشرق وسطی میں پروازوں کی منسوخی کے علاوہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ تنازع پورے مشرق وسطی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروسز کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ ترین حملے میں درجنوں اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں اور شیلٹر میں موجود ایک عورت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے جاری رہنے سے دنیا تیزی سے ایک بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ بیان اس تنازع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے خصوصی اجلاس میں دیا۔ دوسری جانب یورپی وزرائے خارجہ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ جنیوا میں مذاکرات کے لیے ملے۔
یہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر پچھلے ہفتے کیے جانے والے حملوں کے بعد ایرانی وزیر خارجہ اور مغربی حکومتوں کے رہنماؤں کے درمیان پہلی بار ملاقات ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران سے جوہری افزودگی مکمل طور پر روکنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ یہ ایران کی ریڈ لائن ہے اور اسے ایران نے بارہا رد کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ نے سخت بیان دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ زبردست حملوں کا سلسلہ ہوگا تو وہ ایرانی عوام کو سرخم تسلیم کرنے پر مجبور کر سکیں گے، لیکن یہ ایک غلط اور فضول خیال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مزاحمت کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دوسرے ممالک صہیونی حکومت کی جانب سے کی جانے والی جارحیت سے فاصلہ پر رہنا شروع کر دیں گے۔ اس جنگ کو ختم کرنے کے مطالبات صرف اور صرف مضبوط ہی ہوں گے۔ جہاں اسرائیل اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ رک نہیں رہا، وہیں امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ اس بات کے چانس پر کہ بات چیت کا کافی امکان ہے جو عنقریب شاید ایران کے ساتھ ہو یا شاید نہ ہو، میں اپنا فیصلہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران کروں گا کہ آیا ہمیں جانا ہے یا نہیں۔ یہ صدر ٹرمپ کا پیغام تھا جو وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ میں سنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے کو خطرناک پیش رفت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ تنازع ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے عام شہریوں، خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ اس انتہائی نازک موڑ پر یہ ضروری ہے کہ صورتحال افراتفری کی جانب نہ بڑھے۔ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد حل سفارتکاری ہے اور واحد امید امن ہے۔ There are moments when the choices before us are not just consequential, they are defining. Moments when the direction taken will shape not only the fate of nations, but potentially our collective future. This is such a moment. To the parties to the conflict, the potential parties to the conflict, and to the Security Council as the representative of the international community, I have a simple and clear message. Give peace a chance. حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل امن انعام کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان اور انڈیا کے مابین حالیہ لڑائی کے دوران صدر ٹرمپ کی فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور قائدانہ کردار کے اعتراف میں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف جنرل منیر کی میزبانی کی، جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے پر صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی تھی۔ تاہم جمعے کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طنزیہ انداز میں کہا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے نوبل نہیں ملے گا۔ خیال رہے کہ اب تک 4 امریکی صدور امن کا نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام ملتا ہے تو وہ اسے حاصل کرنے والے 5ویں امریکی صدر ہوں گے۔ اس بارے میں مزید جانیے ہماری اس رپورٹ میں۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2026 کے نوبل پیس پرائز کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ حکومت پاکستان کے اعلامیہ کے مطابق یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی پاکستان انڈیا حالیہ کشیدگی کے دوران فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور قائدانہ کردار کے اعتراف میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد اسپوکس پرسن اینا کیلی نے بتایا کہ جنرل منیر نے انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کی تھی۔ نوبل پیس پرائز سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے نوبل انعام 4 سے 5 مرتبہ مل سکتا تھا۔ اب تک 4 امریکی صدور امن کا نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ کیا کوئی ملک یا اس کا رہنما دوسرے ملک کے صدر کو نوبل امن انعام کے لیے نامینیٹ کر سکتا ہے؟ نوبل انعام کی ویب سائٹ کے مطابق ہر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرے۔ صرف وہی لوگ نامینیٹ کر سکتے ہیں جو اہل ہوں، جیسے کہ وزراء، پارلیمنٹ کے ارکان، بین الاقوامی عدالتوں کے جج، یونیورسٹی پروفیسرز، سابق نوبل پرائز ونرز یا نارویجین نوبل کمیٹی کے ارکان۔ لیکن یہ نامزدگی حکومت یا ادارے کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اہل افراد کی ذاتی حیثیت میں ہوتی ہے۔
ایک طرف جہاں سوشل میڈیا پر کئی پاکستانیوں نے اسے ایک اچھا فیصلہ قرار دیا، وہیں کئی افراد حکومت کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب خطے میں ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے مشرقی ساحلی ریاست اڑیسہ میں گزشتہ شام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دی جانے والی دعوت پر شائستگی سے انکار کر دیا تھا۔ دراصل صدر ٹرمپ کی اس مبینہ دعوت کے بارے میں بات خود وزیر اعظم مودی نے گزشتہ روز ایک تقریب میں کہی۔ ٹرمپ نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ اب کینیڈا تو آئے ہی ہیں تو واشنگٹن ہو کر کے جائیے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے، باتیں کریں گے۔ انہوں نے بڑے آگرہ سے نمنترن دیا۔ میں نے امریکہ کے راشٹرپتی کو کہا کہ آپ کا نمنترن کے لیے دھنیواد، مجھے تو مہاپربھو کی دھرتی پر جانا بہت ضروری ہے۔ اس سے قبل انڈیا کے سیکریٹری خارجہ وکرم مسری نے بدھ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم مودی اور صدر ٹرمپ کے درمیان فون پر تقریباً 35 منٹ تک باتیں ہوئیں، جس دوران انہیں مدعو کیا گیا تھا۔ تاحال امریکہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وزیر اعظم مودی ریاست اڑیسہ میں بی جے پی حکومت کے 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر جمعہ کو ریاستی دارالحکومت پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ریاستی حکومت کے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دوستو، ابھی 2 دن پہلے میں G7 کے سربراہی اجلاس کے لیے کینیڈا میں تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ اب تم کینیڈا آ گئے ہو تو واشنگٹن ہوتے ہوئے جاؤ، ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے اور بات کریں گے۔ انہوں نے بڑے احترام سے مجھے مدعو کیا۔ میں نے امریکی صدر سے کہا، آپ کی دعوت کا شکریہ۔ مہاپربھو یعنی ہندو بھگوان جگن ناتھ، جن کو اڑیسہ میں بہت عقیدت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، کی سرزمین پر جانا میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے شائستگی کے ساتھ ان کی دعوت سے انکار کر دیا اور مہاپربھو سے آپ کی محبت اور عقیدت مجھے اس سرزمین پر لے آئی۔ میں نے ان کے نمنترن کو نمرتا پوروک منع کیا اور آپ کا پیار، مہاپربھو کی بھکتی مجھے اس دھرتی پر کھینچ کر کے لے آئی۔ سوشل میڈیا پر ان کے اس بیان کے بہت سے مطالب نکالے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے مبینہ طور پر اس لیے اس دعوت سے کنارہ کشی اختیار کی کیونکہ اسی دوران صدر ٹرمپ پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر کو لنچ کروا رہے تھے۔ تو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ دعوت اس لیے دی تھی تاکہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ انہوں نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان صلح کرائی ہے، جبکہ ایک حلقہ وزیر اعظم مودی کو ان کی خارجہ پالیسی کے لیے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ خیال رہے کہ مئی کے اوائل میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی تھی، جس میں ٹرمپ نے جوہری طاقت کے حامل دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران اسرائیل نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے بعد اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے کردار پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ماضی میں موساد نے متعدد عالمی خفیہ آپریشنز انجام دیے، جن میں کچھ کامیاب اور بعض ناکام بھی رہے۔ اسرائیلی ایجنسی کی سرگرمیوں، طریقہ کار اور متنازع مشنز کی تفصیل جانیے ہماری نمائندہ رباب بطول کی اس خصوصی ویڈیو رپورٹ میں۔ ماضی میں موساد نے دنیا بھر میں کئی اہم خفیہ آپریشنز کیے، جن میں سے بعض کامیاب ہوئے اور بعض ناکام ثابت ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت۔ 31 جولائی کو حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ تہران کے گیسٹ ہاؤس میں ہلاک کر دیے گئے۔ بعد میں اسرائیلی وزیر دفاع نے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق عمارت میں 2 ماہ قبل بم نصب کر دیا گیا تھا۔ حزب اللہ پر پیجرز اور واکی ٹاکی کے حملے۔ 17 ستمبر کو لبنان میں بیک وقت حملوں سے درجنوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ موساد نے دھماکہ خیز مواد واکی ٹاکیز کی بیٹریز میں چھپایا تھا۔ CBS کے مطابق حزب اللہ نے یہ ڈیوائسز جعلی کمپنی سے خریدی تھی۔ محسن فخری زادہ کا قتل۔ AI ریموٹ گن کے ذریعے ایرانی جوہری سائنسدان کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ نتن یاہو نے 2018 میں کہا تھا کہ ڈاکٹر محسن فخری زادہ، اس نام کو یاد رکھیں۔ ایرانی صدر روحانی نے موساد کے حملے کے کاغذات کی چوری کی تصدیق کی تھی۔ محمود المبوح کا قتل۔
حماس کے عسکری رہنما کو ہوٹل میں بجلی کے جھٹکے اور گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا۔ دبئی پولیس نے CCTV کے ذریعے موساد ٹیم کی شناخت کی۔ اس واقعے سے امارات اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ یحییٰ عیاش کا قتل۔ موساد نے حماس کے بم ساز یحییٰ عیاش کو موبائل فون بم کے ذریعے قتل کیا۔ فون میں 50 گرام دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا۔ سن 2019 میں اسرائیل نے اس آپریشن کی تفصیلات نشر کرنے کی اجازت دی۔ آپریشن بردرز ایتھوپیا کے 7,000 یہودیوں کو خفیہ طور پر سوڈان کے راستے اسرائیل منتقل کیا گیا۔ موساد نے ایک جعلی ڈائیونگ ریزورٹ قائم کیا تاکہ اس مشن کو چھپایا جا سکے۔ یہ آپریشن 5 سال میں مکمل ہوا۔ آپریشن انتبی یوگینڈا میں یرغمال بنائے گئے 100 اسرائیلی شہریوں کو چھڑانے کے لیے یہ آپریشن کیا گیا۔ موساد کی فراہم کردہ معلومات پر اسرائیلی کمانڈر نے کامیاب کارروائی کی۔ آپریشن میں یوناتن نیتن یاہو ہلاک ہوئے، جو موجودہ وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے بھائی تھے۔ میونک اولمپکس کا بدلہ۔ میونک حملے کے بعد موساد نے PLO کے کئی اراکین کو دنیا بھر میں نشانہ بنایا۔ پیرس میں محمود ہمشیری کے فون میں بم نصب کر کے انہیں ہلاک کیا گیا۔ ایڈولف ایکمان کی گرفتاری۔ ارجنٹینا میں نازی افسر ایڈولف ایکمان کو موساد نے اغوا کر کے اسرائیل پہنچایا۔ ایکمان پر ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ایکمان کو اسرائیل میں مقدمے کے بعد سزائے موت دی گئی۔ حماس کا 7 اکتوبر حملہ۔ موساد کی جانب سے حملے کی پیشگی اطلاع نہ دینا ایک بڑی ناکامی قرار دی گئی۔ حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر جنگ چھیڑ دی۔ محمود الزہر پر ناکام قاتلانہ حملہ۔ غزہ میں حماس رہنما کے گھر پر فضائی حملہ کیا گیا۔ محمود الزہر بچ گئے، لیکن ان کی بیوی، بیٹا اور دیگر شہری ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد گنجان آبادیوں میں فوجی کارروائیوں کے سنگین نتائج پر بات ہوئی تھی۔ خالد مشعل کو زہر دینے کی ناکام کوشش۔ 1997 میں حماس کے سیاسی رہنما خالد مشعل کو اردن میں زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کارروائی اس وقت ناکام ہو گئی جب ایک اسرائیلی ایجنٹ پکڑا گیا۔ مجبوراً خالد مشعل کو دیے جانے والے زہر کا اثر زائل کرنے والی دوا لے کر موساد چیف ڈینی یاتم خود عمان پہنچے۔ اس واقعے سے اردن اور اسرائیل کے تعلقات متاثر ہوئے۔ یوم کپور جنگ۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام نے جزیرہ نما سینا اور گولان پر قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ مصری فوج بہت کم نقصان اٹھاتے ہوئے نہر سوئز پار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جبکہ شامی فوج بھی گولان کی پہاڑیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سوویت یونین کی جانب سے شام اور مصر کو اسلحہ اور رسد فراہم کیا گیا، جبکہ امریکہ نے ہنگامی بنیادوں پر اسرائیل کی مدد کی تھی۔ اسرائیل بعد میں مصر اور شام کی فوجوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہا اور 25 اکتوبر کو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لاون افیئر۔ 1954 میں مصری حکام نے اسرائیل کے ایک خفیہ آپریشن جس کا نام سوزینا تھا کو ناکام بنا دیا تھا۔ اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ مصر میں امریکی اور برطانوی تنصیبات میں بم رکھے جائیں تاکہ برطانیہ سوئز میں اپنی فوج رکھنے پر مجبور ہو جائے۔ سامعین، ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر سنگین رخ اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کی جوہری اور فوجی تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے کیے، جن کے بارے میں ایران کا دعویٰ ہے کہ ان میں عام شہری بھی نشانہ بنے۔ جواباً ایران نے سینکڑوں میزائلوں سے تل ابیب سمیت اسرائیل کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اتنا متنازع کیوں ہے؟ آخر امریکہ اور اسرائیل اسے ہر قیمت پر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے BBC سیربین میں عالیہ نازکی کے ساتھ اس اہم موضوع پر تفصیلی جائزہ۔ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے ایک اور محاذ کھول دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے ان حملوں میں ایران کی فوجی اور جوہری تنصیبات، ٹاپ فوجی کمانڈرز اور نیوکلیئر سائنٹسٹس کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے غزہ کی ہی طرح تہران کے شہریوں سے کہا کہ وہ فوراً شہر چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ اسی قسم کی بات امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کی۔ ایران نے کہا کہ اسرائیلی حملوں میں زیادہ تر عام شہری ہلاک ہوئے۔ ایران نے جوابی کارروائی کی اور اسرائیل پر ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے۔ ان میں سے کچھ میزائلز اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہروں پر گرے اور ایک آئل پلانٹ بھی ان کی زد میں آیا۔ جنگ تو ہم سب اپنے سکرینز پر ریئل ٹائم میں دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس وقت جو سوال شاید سب کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اچانک ایران پر اس طرح حملہ کیوں کیا اور ایران کا جوہری پروگرام اس قدر متنازع کیوں ہے؟ اسرائیل اور مغربی ممالک کو ایران کے جوہری پروگرام سے آخر کیا مسئلہ ہے؟ آج سیربین میں انہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ویسے کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران میں ایٹمی پروگرام کا آغاز کس ملک کی مدد سے ہوا تھا؟ امریکہ کی مدد سے۔
1957 میں امریکی صدر آئزن ہاور کے دور میں شروع کیے گئے اس پروگرام کا نام ایٹمز فار پیس رکھا گیا۔ 1970 تک یہ پروگرام چلتا رہا، لیکن 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد یہ ایٹمز فار پیس پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ ایران نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور اس نے کبھی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تاہم اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی ایک دہائی تک جاری رہنے والی تحقیقات کے دوران اس طرح کے شواہد ملے کہ 1980 کے اواخر سے 2003 تک ایران کی حکومت نے ایک نیوکلیئر یا ایٹمی بم بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ویسے ایران کے ایٹمی پروگرام کا ایک پاکستان کنیکشن بھی رہا ہے۔ نتانز میں ایرانی سینٹریفیوج پروگرام کا قیام کافی حد تک ان ڈیٹیلز اور مٹیریلز کی بنیاد پر کیا گیا جو ابتدائی طور پر پاکستانی نیوکلیئر سائنٹسٹ AQ خان نے ایران کو سپلائی کیے تھے۔ خیر 2015 میں ایران نے 6 بڑے ممالک کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل سائن کی، جس کے تحت نیوکلیئر ایکٹیویٹیز پر ریسٹرکشنز اور IAEA کی طرف سے مانیٹرنگ کے بدلے سینکشنز کو ختم کیا گیا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے 2018 میں اپنی پہلی ٹرم کے دوران امریکہ کو اس ڈیل سے الگ کر دیا اور امریکی سینکشنز بحال کیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے اس فیصلے کو خطے میں امریکہ کے اتحادیوں موسٹلی اسرائیل نے کافی حد تک انفلوئنس کیا۔ جواب میں ایران نے انرچمنٹ کے بارے میں پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔ پچھلے ہفتے یعنی 12 جون کو IAEA نے 20 سال میں پہلی بار باضابطہ طور پر یہ کہا کہ ایران نان پرولیفریشن کی اپنی آبلیگیشنز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ایران کا جوہری پروگرام اتنا متنازع کیوں ہے؟ اس کے باوجود کہ ایران بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنانا چاہتا اور یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ سید محمد علی جوہری امور کے ماہر ہیں اور ایران کے جوہری پروگرام پر بہت تحقیق کر چکے ہیں۔ جو IAEA میں بحث ہے وہ بہت عرصے سے یہ رہی ہے کہ ایران علمبردار رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کو نیوکلیئر ویپن فری زون بنایا جائے، یعنی کہ پورے مشرق وسطیٰ میں کوئی ایٹمی ہتھیار رکھنے والی ریاست نہ ہو اور اس کے اوپر سارے سائن کریں۔ دوسری چیز، اس نے اپنے ساتھ ہی ساتھ میزائل پروگرام کو بہت ترقی دی ہے، خصوصاً کروز میزائل، لیکن جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کا میڈیا پہ تو افیکٹ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ ان کے ساتھ WMD وار ہیڈ نہ ہو تو اس کے بغیر اس کی کوئی خاص صلاحیت یا کارکردگی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے مغرب میں خاص طور پہ اور اسرائیل میں بھی یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے اپنا میزل، خصوصاً بیلسٹک میزل پروگرام بنایا ہے، وہ اس کے بغیر ایٹمی ہتھیار جو ہے بنانا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایٹمی ہتھیار کو کسی ذریعے سے ایک ٹارگٹ تک پہنچانے کی صلاحیت بھی تو حاصل کرنی ہے۔ IAEA کے بیان کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ اسرائیل کے اہداف میں سر فہرست ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہی تھیں۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو کہ وہ کہتا ہے پرامن ہے، کافی وسیع ہے اور یہ کئی تنصیبات یا سائٹس پر مشتمل ہے۔ تو اب تک ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو بتایا کہ نتانز پلانٹ کا ابو گراؤنڈ پارٹ یعنی زمین کے اوپر بنا ہوا حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اصفہان نیوکلیئر ٹیکنالوجی سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 4 عمارتیں تباہ ہوئی، جن میں سینٹرل کیمیکل لیبارٹری، ایک یورینیم کنورژن پلانٹ، تہران ری ایکٹر فیول مینوفیکچرنگ پلانٹ شامل تھیں۔ IAEA کے مطابق نتانز اور اصفہان پر آف سائٹ ریڈیشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کی دوسری بڑی اور اہم نیوکلیئر سائٹ فوردو کے بارے میں IAEA کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود بظاہر اسے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ وہاں پہ کوئی بڑے پیمانے پہ تابکاری خارج ہونے کی رپورٹس نہیں ملی ہے، جس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جس وقت یہ حملہ کیا گیا تھا اس وقت ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ اگر ان کے جو انریچمنٹ آف یورینیم کے لیے جو گیسز سینٹریفیوجز ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوئے ہوں، اس وجہ سے تابکاری خارج نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر وہ سینٹریفیوجز ڈیمیج ہوئے بھی ہیں تو اس وقت ان میں انرچ یورینیم موجود نہیں تھا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی IRNA کا کہنا ہے کہ ایران نے اس حملے کی اطلاع IAEA کو دے دی ہے، جس میں اسرائیل پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ جوہری تنصیبات پر حملوں کے متعلق بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔
ارک ہیوی واٹر ری ایکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2015 کی نیوکلیئر ڈیل کے تحت ایران نے ری ایکٹر کی مزید تعمیر روک دی تھی اور اس کا کچھ بنیادی حصہ ہٹا کر اسے ناقابل استعمال بنانے کے لیے اسے کانکریٹ سے بھر دیا تھا. ڈاکٹر منصور احمد آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور جوہری امور کے ماہر ہیں. ہم نے ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اسرائیل کے حملے ایران کے جوہری پروگرام کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہیں. ٹیکنیکل ویو پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو اگر انہوں نے اسرائیل کا یہ کلیم صحیح ہے کہ یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس پروڈکشن انہوں نے اس کا پلانٹ کو نقصان پہنچایا ہے، تو ابھی تک جو کچھ ایران نے بنا لیا ہے وہ مٹیریل تو اس کے پاس محفوظ رہے گا، لیکن اس کو مزید مٹیریل بنانے کے لیے یورینیم ہیگزا فلورائڈ گیس پلانٹ کو بھی ریپیئر کرنا پڑے گا یا پھر سے بنانا پڑے گا، اور سینٹریفیوجز کے پلانٹ ڈپینڈنگ آن کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کو بھی اثر نو اس کی تشکیل کرنی پڑے گی. جہاں تک ایٹمی بم بنانے کا تعلق ہے، اس کے الگ الگ کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. کیا وہ ایران کے لیے، کیا ایران کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ نو ہاؤ ہے کہ وہ ایکچولی ایک نیوکلیئر بم بنا سکے؟ لیکن نیوکلیئر بم بنانے کی 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج ہے مخصوص ایٹمی ایندھن یا فسائل مٹیریل کی پروڈکشن، دوسری سٹیج ہے ایٹم بم کا ڈیزائن، اس کا ٹریگر میکنزم، اور تیسری سٹیج ہے ڈیلیوری سسٹم. ابھی تک صرف اس نے یورینیم انریچمنٹ یا یورینیم افزردگی کی صلاحیت حاصل کی ہے. ایٹم بم کا ڈیزائن بنانا، اس کا ٹریگر میکنزم بنانا، نیوٹران سورس بنانا، اس کے اسپیشل کیمیکل ایکسپلوزیوز ہیں، ایکسپلوزیو لینزز کہتے ہیں، اس کے علاوہ ٹریگرنگ سرکٹس ہیں، ڈیٹونیٹرز ہیں، اور اس کی ساری پریسیجن انجینئرنگ جو ہے اس پہ ایران نے ابھی تک جو کہ ایٹ لیسٹ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی ہے. تو پھر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس قدر کنٹروورشل، اس قدر متنازع کیوں ہے؟ چونکہ ایران نے 400 کلو گرام سے زیادہ 60% یورینیم افزردہ کر لیا ہے، تو یہ اس چیز کو مغربی ممالک بڑی ایک خطرے کی گھنٹی کے طور پہ لے رہے ہیں، کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جو کہ NPT کا سگنیٹری بھی ہے اور جس کے پاس اتنا 60% سے زیادہ مواد کا انرچ یورینیم اکٹھا ہو گیا ہے. تو بریک آؤٹ کیپیسٹی ایران کی جو ہے وہ اب ایٹمی ہتھیاروں کے لیے جو یورینیم انرچمنٹ کی کا لیول ہے 90%، اس کے وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ اور پھر اس کے بعد شروع ہونے والی لڑائی کو 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے. جوہری اور فوجی تنصیبات کے علاوہ اسرائیل کا بڑا نشانہ ایران کا دارالحکومت تہران ہے، جہاں وہ اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ حملے کر چکا ہے. اسرائیل کا اصرار ہے کہ یہ حملے تہران کے عوام پر نہیں بلکہ اس کی رژیم اور فوجی اور نیوکلیئر تنصیبات پر ہیں. ایران کہتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے تہران اور دیگر بڑے شہروں پر بمباری میں ہلاک ہونے والے سینکڑوں افراد کی بھاری اکثریت عام شہریوں پر مشتمل ہے. تہران پر بمباری کے جو منظر سامنے آ رہے ہیں ان سے تباہی کا ایکسٹینٹ واضح ہے. ایسے میں اس وقت ایران میں زندگی کیسی ہے؟ تہران اور دوسرے شہروں پر بمباری کے بعد عام لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف کی کیفیت ہے کیا لوگ حکومت کے ساتھ ہیں؟ میں نے BBC فارسی سروس کے سیاوش مہدی اردلان سے بات کی. لوگوں کو جنگ یا کسی قسم کے فوجی حملے کا خدشہ تو تھا، لیکن میرے خیال میں اس جنگ کی شدت اور اس نے جو تباہی مچائی ہے اس نے بہت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ایرانی حکومت اتنی طاقتور اور ملک کا دفاع کرنے والی نہیں نظر آ رہی جیسا کہ اس کا دعویٰ تھا اور جیسا کہ بہت سے لوگوں کو یقین تھا. لیکن جنگ کا موضوع بذات خود ایک ایسا معاملہ ہے جس پر لوگ بٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر بہت زیادہ سیاسی اختلاف ہے. لہٰذا اس تناظر میں بہت سے لوگ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جنگ حکومت کو کمزور کر سکتی ہے اور مزید آزادیوں اور بہتر مستقبل کی راہ ہموار کر سکتی ہے. لیکن جیسے وقت گزرا اور عام لوگوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا اور بہت سے لوگوں کو دارالحکومت سے نکلنا پڑا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ جنگ ایک مصیبت ہے. تو اس موضوع پر لوگ تقسیم تو ہیں، لیکن
اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ تر لوگ اسرائیلی کارروائیوں سے خوش نہیں ہیں. of their opinion, not very happy with what Israel is doing. So would it be fair to say that the country has sort of rallied behind the government now? I wouldn't call it. میں اسے حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ ملک کے جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہونا کہوں گا. ایران کا ایک ساتھ کھڑا ہونا کہوں گا. لوگوں کی حمایت ایک دوسرے کے لیے ہے اور ملک کی تکلیف سے متعلق ہے. یہ حمایت حکومت کے لیے نہیں ہے. Rather than the government itself. Are they safer in any of the other cities there where they might be going back to, or is the countryside? Well, logically speaking, لاجیکلی دیکھا جائے تو کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے کیونکہ یہ حملے پورے ملک میں ہو رہے ہیں, صرف تہران پر ہی نہیں. اسرائیل کی فضائی برتری نے اسے یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے حملے کر سکتا ہے. not just Tehran. Is there like a bit of panic or fear that set in within the ranks of the government, or do you think they're prepared to deal with whatever is coming their way? Obviously, یقیناً وہاں کچھ گھبراہٹ تو ہوگی کیونکہ بہت سے اعلیٰ کمانڈر مارے جا چکے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو سپریم کمانڈر سے بہت قریب تھے. لیکن حکومت لڑ رہی ہے, حالانکہ وہ دفاع نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ اپنے میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کر رہی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ گزار سکتی ہے. can hold out. ایران اور مغربی ممالک کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کی بات کی جائے تو بات اکثر 1979 کے اسلامی انقلاب کی جاتی ہے. لیکن ایران کے معاملات میں مغربی ممالک کی مداخلت کی تاریخ اس سے پرانی ہے. 1951 میں ایران میں انتخابات ہوئے جن کے نتیجے میں محمد مصدق ملک کے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ وزیر اعظم بنے. اقتدار سنبھالتے ہی انہوں نے ملک کی تیل کی پیداوار کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت تک ایک برطانوی کمپنی کے زیر کنٹرول تھی. 1953 میں محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنایا گیا. 2013 میں امریکی خفیہ ادارے CIA نے کچھ دستاویزات ریلیز کیے جن میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ محمد مصدق کا تختہ الٹنے میں امریکہ کا کلیدی کردار تھا. پھر اسلامی انقلاب کے فوراً بعد جب امریکہ نے معزول شاہ پہلوی کو نیو یارک میں کینسر کے علاج کی اجازت دی تو تہران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے جن کے نتیجے میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولا گیا اور سفارتکاروں اور سٹاف کو 400 سے زیادہ دنوں کے لیے یرغمال بنایا گیا. اس کے بعد ہی امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگا دیے تھے. ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات اس ہاسٹیج کرائسس سے اب تک ریکور نہیں کر پائے ہیں. اگر امریکہ ایران کے لیے شیطان بزرگ ہے تو ایران امریکہ کے لیے ایکسس آف ایول کا بڑا حصہ ہے. جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے تو ایران نے کبھی اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا. اسرائیل کہتا ہے کہ ایران اس کے لیے ایک ایگزسٹینشل خطرہ ہے, یعنی اس کے وجود کو ایران سے خطرہ ہے. دیکھیں یہ بات تو صاف ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات اسلامی انقلاب کے بعد سے کافی ٹینس رہے ہیں اور اسرائیل پہلے بھی ایران پر ایٹمی بم بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتا رہا ہے. اسرائیل ایران پر اور ایران سے باہر ایران کے اتحادیوں پر اس سے پہلے حملے بھی کر چکا ہے جن میں اساسینیشنز بھی شامل ہیں. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سٹرائکس پری ایمپٹیو تھیں, یعنی ایران کی طرف سے حملہ ہونے سے پہلے اسرائیل نے اس پر حملہ کر دیا. لیکن اس طرح کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کا کوئی فوری ارادہ تھا. ایسے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ حملے پری ایمپٹیو نہیں بلکہ پریونٹیو تھے, یعنی ان کا مقصد ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنا ہے. جیسا کہ ہم نے امریکہ, برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے عراق پر حملے کے کیس میں دیکھا تھا, انٹرنیشنل لا کے تحت پریونٹیو حملے غیر قانونی ہوتے ہیں. اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہوا جب امریکہ کے ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات چل رہے تھے, عین مذاکرات کے وقت جب ابھی ایک راؤنڈ باقی تھا. مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پر غزہ میں پرتشدد اور جارحانہ کارروائیوں کی وجہ سے شدید تنقید کی جا رہی تھی. کچھ مغربی ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے اور اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی بات بھی کی تھی. تو ایسے وقت میں ایک دم ایران پر حملہ کرنے اور دنیا کی توجہ جوہری خطرے اور خطرناک ایران کی طرف مبذول کرنا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران پر حملوں سے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتنیاہو کو اسرائیل کی اندرونی سیاست میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. ہریندر مشرا یروشلم میں مقیم ایک صحافی ہیں. میں نے ان سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اسرائیل کے ایران پر حملوں اور ایرانی میزائل حملوں کو اسرائیل میں کیسے دیکھا جا رہا ہے.
دیکھیں جہاں تک اسرائیلی لوگوں کا سوال ہے تو بالکل ان کی پوری حمایت ہے سرکار کے ساتھ، حکومت کے ساتھ زیادہ تر لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر ایک سروے بھی ہوا ہے جس میں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو یہاں کی یہودی آبادی ہے اس میں 80 سے بھی زیادہ فیصد لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو کر رہی ہے وہاں پر جو کارروائی چل رہی ہے اس کی وہ حمایت کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بھلے ہی انہیں کافی یہاں پر مشکلات کا سامنا ہے. جہاں تک عرب آبادی کا سوال ہے تو اس سروے میں یہ دیکھا گیا کہ عرب آبادی میں کچھ اس طرح کا سپورٹ نظر نہیں آ رہا ہے، اور زیادہ تر جو عرب ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو تقریباً 22 سے 25% لوگ اس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں اس میں بھی آدھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ بالکل غلط ہے. اچھا، اگر اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس کی ہم بات کریں تو جو وزیر اعظم بینیامن نیتنیاہو ہیں، کیا ان کو اس جنگ سے سیاسی طور پر آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا پھر نقصان؟ یہاں پر کچھ جو ہیں سروے جو شائع ہوئے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گئی ہے، اور پھر سے جیسے ان کی تنظیم جو ہے وہ شاید سب سے بڑی تنظیم کے طور پر سامنے آئی اگر یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں. دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اور ملکوں کے نیوکلیئر پروگرام نہیں ہیں. امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ، چین، انڈیا، پاکستان، شمالی کوریا کے پاس تو نیوکلیئر ہتھیاروں کے ذخیرے ہیں. ماہرین کے مطابق خود اسرائیل کا ایک نیوکلیئر پروگرام ہے جس سے متعلق معلومات یا انسپیکشن سے وہ مسلسل انکار کرتا رہا ہے. ایسے میں انسپیکشنز IAEA کے یہ کہنے کے باوجود کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہیں، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا اس قدر متنازع ہو جانا، ایک ایسی جنگ کا شروع ہو جانا جو اگر پھیل گئی تو صرف اس خطے کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور اسرائیل کا اصل مسئلہ شاید نیوکلیئر پروگرام نہیں بلکہ ایران کی موجودہ حکومت، وہاں کا نظام ہے. سامعین، چینی حکام مخصوص راستوں پر خود کار ٹرک انسانی نگرانی میں چلا رہے ہیں، جبکہ چھوٹی بغیر ڈرائیور ڈیلیوری گاڑیاں پہلے ہی عام ٹریفک کا حصہ بن چکی ہیں. دیکھیے بیجنگ سے ہمارے نمائندے کی یہ خصوصی رپورٹ. یہ ٹرک ایک عام سڑک پر بغیر کسی ڈرائیور کے چل رہے ہیں. یہ ویڈیو پونی AI نے بنائی ہے تاکہ دکھا سکے کہ اس کی گاڑیاں کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہ ایک آزمائشی منصوبہ ہے جو کمپنی نے BBC کو دکھایا اور جس کے تحت بیجنگ سے تیانجن کی بندرگاہ تک سامان پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ ہے سیلف ڈرائیو ٹرکوں میں سے ایک ٹرک، باہر سے بالکل عام ٹرک جیسا. چلیے اسے ذرا غور سے دیکھتے ہیں. عام طور پر اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے تاکہ ایمرجنسی میں ٹرک کا کنٹرول سنبھال سکیں. لیجیے، ہم ٹرک پر سوار ہیں اور یہ شاہراہ پر دوڑ رہا ہے. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. ڈرائیور کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر نہیں ہیں. پہلی بار ڈرائیور لیس ٹرک میں سوار ہوا تو کچھ خوفزدہ تھا، لیکن ان کی جانچ پڑتال کرتے کافی وقت گزارنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھے اور محفوظ ہیں. میں نے پوچھا کہ ٹرک کے سینسر کیسے کام کرتے ہیں. یہ ہمارا مین سینسر ہے. یہ لیزر شعاع استعمال کرتا ہے جو بہت دور تک جاتی ہیں. ٹرک میں لگے کیمرے بلائنڈ اسپاٹ یعنی نظر سے پوشیدہ جگہوں کا پتہ لگاتے ہیں. ان آزمائشی ٹرکوں کی روزانہ نقل و حرکت مخصوص راستوں تک محدود ہے، تاہم بعض علاقوں میں چھوٹے ٹرکوں کو مضافاتی سڑکوں پر چلنے کی اجازت ہے. مشرقی شہر حیفی میں رائنو AI کوریئر کمپنیوں کے بڑے ڈسٹریبیوشن مراکز سے پارسل لے کر چھوٹے مراکز تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے اسکوٹر ڈرائیور ان پیکیجز کو صارفین کے دروازوں تک لے جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کمپنیاں ایک ڈرائیور کی تنخواہ میں 3 روبوٹ وین کرائے پر لے سکتی ہیں. ایکسپریس ڈیلیوری کمپنیوں کے علاوہ بھی ڈرائیور لیس گاڑیوں کی صنعت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. سپر مارکیٹ، اسپتال اور یونیورسٹیاں تک ہمارے کسٹمرز ہیں. دنیا بھر میں عوام کو اس پر قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا کہ عام سڑکوں پر بغیر ڈرائیور کے طاقتور اور بھاری ٹرک چلانے کی اجازت دینا محفوظ ہے. مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کم سے کم چین میں وسیع پیمانے پر بنا ڈرائیور گاڑیاں دہائیوں نہیں صرف برسوں کی بات ہے. اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، مگر اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں.